अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के तसद्दुक़ से हम लोग सेकंड सिपारा निस्फ़ से अब शुरू करते हैं, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम लोग सूरह बकरा कंप्लीट कर लेंगे, वरना जितना हो सका उतना हम लोग इंशाअल्लाह इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग आयत नंबर 201 तक कर चुके थे सेकंड सिपारे में, कि वो कहते हैं कि हमारे परवरदिगार में दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई अता फरमा। और दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि दुआ मांगो। उनके पास सहाबा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो बहुत ही उनका हालत बुरी हुई हुई है, तो उनसे पूछा ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने फरमाया कि मुझे बहुत खौफ आता है कि जो क़यामत में अल्लाह ताला मुझे आखिरत में अज़ाब अगर देगा, तो बेहतर है कि अल्लाह ताला मुझे दुनिया में ही सब कुछ दे दे। तो फरमाया कि तुम दुनिया में भी उसका अज़ाब नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो दुआ ये मांगा करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। तो ये दुआ हम लोग की तालीम फरमाई गई। आगे आयत नंबर 202 क्या है कि यही वो लोग हैं जिनके लिए उनकी नेक कमाई में से हिस्सा है। अच्छा, ये जो आगे है आयत नंबर 203 कि अल्लाह को गिनती के चंद दिनों में खूब याद किया करो। अब पीछे से हम देख रहे हैं कि हज के अरकान आ रहे हैं, तो ये हज से ही रिलेटेड ये आयत भी है कि हज की जो गिनती के दिन हैं उनमें अल्लाह को खूब याद किया करो। जैसे पुराने किस्से निकाल के लोग बैठ जाते थे, उसको मना फरमा दिया गया। और फिर जिस किसी ने 2 ही दिनों में जल्दी की, यानी मिना में जब क़याम करते हैं 2 ही दिनों में वो वापस आ गया, तो उस पे भी कोई गुनाह नहीं। जिसने इसमें ताख़ीर की, मज़ीद ठहर गया 2-3 दिन, उस पे भी कोई गुनाह नहीं। और ये उसके लिए है जो परहेज़गारी इख्तियार करें। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये तुम ज़िक्र अल्लाह ही का करते रहो, ये गिनती ही के कुछ दिन है। अच्छा, हज के ज़माने में कोई इबादत तो फ़िक्स नहीं की हुई अल्लाह ताला ने, अराफ़ात में तुमने क्या-क्या करना है, मिना में तुमने क्या-क्या करना है, सब कुछ ओपन छोड़ा हुआ है, यानी सफ़र करके इंसान जा रहा है, जो चाहे करे, लेकिन उसमें अल्लाह का ज़िक्र करे। सोता भी है तब भी उसको इबादत ही का सवाब मिलता है, लेकिन वो जो चाहे इबादत जिस तरह से चाहे अल्लाह को का ज़िक्र करता रहे। अच्छा, आयत नंबर 204 और 205 देखें कि लोगों में एक शख्स वो भी होता है, ऐसा भी होता है जिसकी गुफ्तगू दुनियावी ज़िंदगी में अच्छी लगती है। अभी तक तो मोमिनों की क्वालिटीज़ आई थी कि मोमिन कौन है, जो ये कहते हैं कि हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा, नेक कमाई में से फिर अल्लाह ताला ने उनके हिस्सा भी रखा हुआ है आखिरत में, और फिर वो जब हज के दिनों में अल्लाह ताला को याद भी करते हैं। और आगे फिर अब मुनाफिकीन की आ गई क्वालिटीज़, कि मुनाफिकीन जो हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो है बातचीत तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है सुन के, गुफ्तगू उनकी दुनिया में बड़ी आपको अट्रैक्ट कर रही होती है, लेकिन असल में वो उनकी जो बातें हैं वो सिर्फ ऊपर-ऊपर की होती हैं। वो अल्लाह को भी इस बात पे गवाह बना लेता है, और उससे ज़्यादा झगड़ालू जो है वो कोई और होता नहीं है। ये अख़नस बिन शरीक सक़फ़ी के लिए ये आयत नाज़िल हुई, और अप्लाई तो सारे के सारे ही मुनाफ़िकीन पर होती है। और फिर जब उनसे कहा जाता है नंबर 206 में, कि जब उनसे कहा जाए कि अल्लाह से डरो, तो गुरूर मज़ीद उनका बढ़ जाता है, उनके लिए जहन्नुमी काफ़ी है। यानी जब उनको समझाया जाता है कि भई ये तुम जो काम कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो, इससे फ़ितना फैल रहा है, तो वो उस पे मज़ीद गुस्सा हो जाते हैं। इसके बरअक्स लोगों में एक ऐसा शख्स भी होता है जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपनी जान भी बेच डालता है, और अल्लाह बंदों पर निहायत मेहरबानी फरमाने वाला है। सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो बहुत मालदार थे। जब वो मदीना शरीफ तशरीफ़ ला रहे थे मक्का छोड़ के, तो अपना उन्होंने जितना भी माल मता था वो उन्होंने एक जगह दफना दिया था। रास्ते में उनको मुशरिकों ने, कुफ़ार ने घेर लिया कि भई, उन्होंने कहा कि तुम मुझसे जीत नहीं सकते, मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, तलवारबाज़ी में भी बहुत अच्छा हूँ, मज़बूत हूँ, तीर चलाने में भी बहुत मज़बूत हूँ, तो मुझे जाने दो। उनका आप सारा अपना ख़ज़ाना हमें बताएँ, उन्होंने अपना ख़ज़ाना सारा बता दिया, और वो उन्होंने वहाँ से निकाल लिया, और वो वहाँ पर मदीने पहुँच गए। जब मदीने पहुँचे तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनका इस्तक़बाल किया, और आका अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि बड़ा मुनाफ़े का सौदा किया है। और ये इस तरह के सौदे करने ज़ाहिर है कि बहुत ऊँचे ईमान वालों के ही यानी ये क्वालिटीज़ थी। हम आप जैसे तो सोचते भी हैं कि ये इतना कीमती चीज़ भई रख लें किसी तरह से, लेकिन ये वो हस्तियाँ थीं जिन्होंने सब कुछ इस्लाम की राह में कुर्बान किया। तो आगे अल्लाह ताला क्या फ़रमाता है, ईमान वालों तुम इस्लाम में पूरे-पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान के रास्ते पर ना चलो, 208 में। और यही सबसे मुश्किल काम है। हम लोग अभी तक भी आधे तीतर आधे बटेर होते हैं। पूरे-पूरे इस्लाम पे हम लोग दाखिल हो ही नहीं पाते हैं। कोशिश भी करते हैं तो अव्वल तो कोशिश भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो बस आधे इधर आधे उधर ही चल रहे होते हैं। अल्लाह ताला हम लोगों को नेक हिदायत अता फ़रमाए।
اور پس اگر تم اس کے بعد بھی لغزش کرو جب تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ 210 میں بتا رہا ہے کہ کیا وہ بھی عذابوں کی منتظر ہیں، بادل کے سائبانوں میں سے اللہ کا عذاب آ جائے، فرشتے نیچے اتر آئے، قصہ ہی تمام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا یہ سب لوگ اس کے انتظار میں ہیں کہ ان کے اوپر عذاب آئے؟ تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں، ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا کی تھیں اور ان کے بعد بھی انہوں نے ان کو بدل ڈالا نشانیوں کو۔ اور کافروں کے لیے دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی ہے اور ایمان والوں سے وہ تمسخر کرتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن ایمان والے سرخ روح ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے کافروں سے مراد ہے کہ کفرہ کی میننگ صرف اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا ہی نہیں ہے، کسی بھی چیز کے انکار پر تو ہے وہ کفر آتا ہے کہ یہ پھر نعمتوں کا انکار، احسان فراموشی، یہ بھی کفر ہی کی ایک قسم اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ سب کچھ جو ہے کفر ہی کی شاخیں ہیں۔ آیت نمبر 213، ابتدا میں سب ایک ہی دین پر جمع تھے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو ایک ہی دین تھا، مل امتا واحدہ، ایک ہی، سب لوگ ایک دین پر تھے۔ آہستہ آہستہ اختلافات ہوتے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے بشارت دینے والی، خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے، پھر ان کے اوپر کتابیں بھی بھیجی، کسی پر صحیفے بھیجے تاکہ کلیئر کٹ انسٹرکشنز آ جائیں، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ وہ اس کے باوجود اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ تو آپ دیکھیں، اور یہ کس وجہ سے تھا؟ محض باہمی بغض اور حسد کے باعث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان انہوں نے کچھ کی کچھ کر دی، اس کو بالکل بدل دیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ اور حسد کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے اور یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئی، صرف اتنا حسد تھا۔ پھر تم یہ گمان کرتے ہو کہ ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، 214، حالانکہ تم پر تو ابھی ان لوگوں جیسی حالت ہی نہیں بیتی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ انہیں تو یعنی طرح طرح کی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی، انہیں ہلا ڈالا گیا، اور خود پیغمبر ان کے ساتھی جو تھے ایمان والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اگر ہم پرانے یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اور ان سے بھی پہلے کے اگر ایمان والوں کے قصے پڑھیں، خود فرعون کے زمانے کے جادوگروں کے قصے کہ وہ کس طرح ایمان لائے، ان کے ساتھ ہوا کیا۔ اصحاب الاخدود آگے آئیں گے بالکل آخری سپارے میں، بہت پرانے دور کے، کس طرح ان کو آگ میں ڈالا گیا، جلتے ہوئے سب دیکھتے رہے۔ تو کس قدر یہ آزمائشوں سے گزرے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، کیا کیا نہیں ہوا ان کے ساتھ، مطلب ایسی تکلیفیں ہم، اور آپ یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں ایسی کسی آزمائش میں نہ ڈالیں، ہم پورے اترنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ وہ تو ایسی ہستیاں تھیں، ان پہ آزمائشیں انتہا سے زیادہ سخت تھیں، اس پہ وہ پورے بھی اترے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم ایسی بلا آزمائش ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ہوتا اب یہ ہے کہ جو ہم دنیا میں جس کو دیکھتے ہیں اس کے اوپر بہت آزمائشیں آ رہی ہیں، بیمار وہ بہت رہ رہا ہے، تکلیفیں اس کو بہت زیادہ ہیں، پیسوں کے اس کو مسائل ہو رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا ایسا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، آزمائشیں ہیں، آزمائشیں تو انبیاء پہ آئیں۔ تو نعوذ باللہ ہم کہنا شروع کر دیں حضرت ایوب علیہ السلام نے کوئی نعوذ باللہ گناہ کیا تھا، ان پہ اتنی آزمائشیں آئیں، پورا کا پورا گھر اجڑ گیا، تمام جائیدادیں اور باغات سب اجڑ گئے، تمام اولاد ہلاک ہو گئی، وہ خود بیمار پڑ گئے۔ تو سب سے بڑی مثال تو انہی کی ہے کہ وہ نعوذ باللہ پیغمبروں کی تو کوئی، وہ تو معصوم انل خطا ہے۔ تو جب عام انسانوں پہ سختیاں، تکلیفیں، آزمائشیں جو بھی آتی ہیں، قیامت کے دن جب لوگ ان کو دیکھیں گے راحتوں میں تو کہیں گے کہ کاش ہمارا پورا جسم چھلنی کر دیا جاتا، ہمیں بھی ایسی تکلیفیں ملتی تو ہم آج اس رتبے پر ہوتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آزمائشیں ہر ایک کے اوپر آئیں گی، اور ہم سب آزمائشوں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ پیسہ دے کے آزماتا ہے، زیادہ نعمتیں دے کے، کسی کو بالکل نہ دے کے آزماتا ہے، دے کے پھر چھین لے کر آزماتا ہے، نہ ہونے کے بعد ایک دم سے چھپر پھاڑ کے دینے سے جو ہے وہ آزماتا ہے۔ آزمائش کی تو بے شمار شکلیں ہیں۔ پھر آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں؟ تو جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ یعنی سب سے زیادہ آپ اپنی فیملی سے شروع کریں گے، فیملی میں ماں باپ، قریب رشتہ دار، یتیم، محتاج، مسافر، ان کے بعد پھر باقیوں کی باری آتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے زکوٰۃ اور صدقات ہیں، بعض لوگ دور دور تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ غزہ میں ہم بھیجتے ہیں، ہم ادھر بے شک ان کو ضرورت ہے، لیکن اگر آپ کے بالکل قریبی رشتہ دار بہت مفلوق الحال ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ کو پہلے وہ تو آپ سے حساب کریں گے قیامت والے دن کہ ہم اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے، اس نے ہمیں پوچھا ہی نہیں۔ دور دور صدقات، خیرات اور زکوٰۃ جا رہی ہے، لیکن وہ قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ ابھی ان کے ساتھ حساب کتاب ہی چل رہا ہے کہ یہ ان کے پاس ہم کیوں دیں،
یا رنجشیں ہیں یا جو یا نظر ہی نہیں آ رہے. تو اب چاہے وہ وائف کی سائڈ کے ہوں چاہے وہ ہسبینڈ کی سائڈ کے ہوں، رشتہ دار ہیں، پہلے ان کا حق بنتا ہے. سگے بہن بھائیوں میں الحمدللہ سب ویل آف ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ان سے آگے جائیں، پھر ان سے آگے جائیں. تو کہیں نہ کہیں کوئی نکلے گا، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ بے شک پڑوس میں دیکھیں. پڑوس بھی کوئی یہ نہیں ہوتا یہ 4 گھر پڑوس میں، 60 گھر آگے 60 گھر پیچھے، 60 گھر سائڈ پہ 60 گھر اس سائڈ پہ، تو 120 بن جاتے ہیں. نہیں 120 کبھی ڈبل کر دیں تو 440 240. 240. یہ نیبرہڈ ہوتا ہے. اس نیبرہڈ میں کتنے لوگ ہیں؟ اب یہاں بھی اگر ہم بیٹھ کے دیکھیں تو اتنے بڑے نیبرہڈ میں آپ کو کوئی نہ کوئی ضرور ملے گا جس کو ضرورت ہوگی، اور یہ بھی اس وقت ہے جب آپ کو رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہیں ہے. آگے آپ دیکھیں تو آیت نمبر 216 ہے کہ یہ جو قتال تم پر فرض کر دیا گیا. اب صرف اتنی آیت کو ہم اٹھا لیں تو ہر کوئی قتل کرنے لگے گا. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کے لیے کیوں کہا گیا ہے کہ وہ تمہیں تباہ ناگوار ہے؟ جب قیام امن کی خاطر اگر قتال کرنا پڑے تو یعنی جہاد کرنا پڑے تو فرض ہے، اور تم ممکن ہے کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن تمہارے لیے بہتر، اور تم کسی چیز کو پسند کرو تمہارے لیے وہ صحیح نہ ہو. اچھا ہوا یہ تھا کہ جمادی الثانی کی آخری تاریخوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجا، چھوٹے سے دستے کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیجا کہ کفار کی وہ نقل و حرکت کا پتہ کرے. تو ان کی مٹبھیڑ جو ہو گئی مشرکین کی ایک دستے سے ہو گئی، تو ان کا ایک آدمی مسلمانوں کے ہاتھیں مارا گیا، اور 3 جو تھے وہ ان کو ساز و سامان کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا. جس روز واقعہ ہوا تو یہ سمے تھے 30 جمادی الثانی ہے، لیکن حقیقت میں وہ فرسٹ رجب تھی. تو مشرکوں کو تو ایک مل گیا بہانہ کہ یہ تو خود ہمیں روکتے ہیں، اور خود دیکھیں ان مہینوں کی بھی حرمت جو ہے وہ انہوں نے بالائے طاق رکھ دی ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے والی آیت میں کیا فرمایا 217 میں کہ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کا حکم دریافت کرتے ہیں، یہ اس کا ہے. اور جنگ تو گناہ ہے اس ان حرمت والے مہینے میں، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم اپنے کرتوتوں کو تو دیکھو، تم ان کو تو دیکھ رہے ہو کہ انہوں نے اس مہینے میں اگر کیا تو دفاعی طور پر کیا، اور جو کیا وہ غلط فہمی میں کیا، اور تم جو کام کر رہے ہو وہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے. اچھا اب آگے آیت نمبر 219 میں دیکھتے ہیں کہ آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں. تو فرما دیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، مگر دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے. اب آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. اچھا اب یہ شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے جب حرمت نافذ کی تو ایک دم سے یہ نہیں کہا کہ اب حرام ہو گئے بالکل کٹ آف کر دیا، کیونکہ اتنے عرصے کی عادت تھی. تو اس کو آہستہ آہستہ کیا، یعنی پہلے گناہ آ گیا اور اس طرح سے پھر اب نماز پڑھو تو پھر قریب نہ جاؤ، اگر تم شراب کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے شراب کی حرمت کا حکم جب آیا ہے تو اس سے پہلے بھی بعض ہستیاں آپ کو پتہ ایسی ہیں جو شراب کو برا ہی سمجھتی تھیں. ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں، یہ خلفائے راشدین کیوں چوز کیے گئے؟ یہ بہت ہی متبرک اور عظیم ہستیاں تھیں. تو ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف، اچھا یہ جو تفسیر جتنی بھی ہے نا یہ ساری ضیاء القرآن میں سے ہے، اپنی طرف سے تو نہ انسان کچھ ایڈز کر سکتا ہے نہ اس کو ہٹا سکتا ہے. اس میں یہ سارا لکھا ہوا ہے کہ یا پھر یہ عرفان القرآن ہے ڈاکٹر طاہر القادری کا، جو اس میں ہے وہ ہے، اور ضیاء القرآن اس کا مین ریسورس ہے. تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ہاں یہ پیش کی گئی، اور تھوڑا سا ظاہر اس کا خمار جب چڑھا، نماز کا ٹائم ہو گیا، ایک نے امامت کرائی، اور امامت کرائی تو لا عبد ما تعبدون کے بجائے عبد ما تعبدون کہہ گئے، یعنی میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، کے بجائے الٹا ہو گیا میں کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو. تو پھر یہ حکم ہوا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. اچھا پھر ایک محفل، اچھا ایک یہ والی جو ابھی حدیث بتائی جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہیں گے، اس کو کسی ایک صاحب تھے، انہوں نے اس کو مس کوٹ اس طرح سے کر دیا تھا کہ کسی اور صحابی نے نماز پڑھائی، انہوں نے وہاں حضرت علی علیہ السلام کا نام لے دیا، انہوں نے نماز پڑھائی اور غلطی کر دی، اور وہ انہوں نے نعوذ باللہ ڈرنک کی ہوئی تھی. وہ ایسی ہستی نہیں تھے جو 1 سال کی عمر سے جنہوں نے گود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں کھولی، انہوں نے کبھی اس کو یعنی ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو وہ ان کا نام یہاں نہیں ہے، ایک کوئی ان نون صحابی کا اس میں آتا ہے. پھر ایک واقعہ یہ تھا کہ محفل میں ایک محفل ہوئی جس میں یہ دور چلا، جب کیفیت طاری ہونے لگی تو لوگ اپنے قبیلوں کی بے حد و حساب تعریفیں کرنے لگے. کسی نے انصار کی ہجوم میں یعنی تذلیل میں سمجھیں کہ ایک شعر کچھ کہہ دیا، تو اگلے کو غصہ آ گیا، انہوں نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی ان کے سر پر مار دی اور سر پھوٹ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت پیش کی گئی، تو اس
موقع پر حضرت عمر اللہ تعالیٰ نے التجا کیا، اللہ شراب کے بارے میں بالکل واضح حکم عطا فرما. تو اگلی آیت ایک نازل ہوئی کہ یہ جو ہے بالکل حرام کر دی گئی ہے، اب اس کے تم قریب بھی مت جانا. آگے پھر ایک آیت آئے گی. پھر خرچ کرنے سے ریلیٹڈ دوبارہ ہے کہ خرچ کہاں کریں، کیا خرچ کریں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 220 میں کہ آپ سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو فرما دیں ان کا سنوارنا، ان کے معاملات کا سنوارنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. اگر انہیں اپنے ساتھ کاروبار میں ملا لو تو بھی وہ تمہارے بھائی ہیں. اللہ خرابی کرنے والے کو بھلائی کرنے والے سے جدا پہچانتا ہے. تو اچھا، اب یہ جب آیت نازل ہوئی تو وہ لوگ جو بہت دیانتداری کے ساتھ یتیموں کا مال اپنے مال میں ملا کے کاروبار کرتے تھے، اور جتنا ان کا پروفٹ بنتا تھا نا وہ ان کے لیے رکھتے تھے، کھانا پینا ان کا ان کے ساتھ ہوتا تھا، وہ بہت دیانتداری کے ساتھ یہ کام کرتے تھے. وہ تذبذب میں پڑ گئے کہ یہ تو آیت ہمارے لیے آئی ہے، ہم تو یہی کام کر رہے ہیں، ان کا ساتھ ملاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. لیکن ایکچولی یہ ان کو منع کیا گیا ہے جو مال خرد برد کرنے کے بہانے مکس کرتے تھے کہ اب پتہ نہیں چلے گا، جتنا چاہیں گے ہم خرد برد کر دیں گے. تو اس کو منع کیا گیا ہے کہ تم بھلائی کرنے والے کو اور برا خرابی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح پہچانتا ہے. پھر مشرک عورتوں اور مشرک مردوں کا ذکر ہے کہ تم مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں. یعنی بے شک مسلمان لونڈی جو آزاد ہے مشرک عورت سے، بے شک مسلمان لونڈی آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے، اور وائس ورسا اسی طرح. اسلام کی ابتدائی دور میں جو تھا نا، شادیاں آپس میں ہوتی تھیں کفار کی، اور اس کے اب دیکھیں ابو لہب کے بیٹے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی ہوئی بھی تھی. تو یہ رشتے لیا بھی کرتے تھے، رشتے دیا بھی کرتے تھے. تو پھر اس کے بعد آ گیا کہ نہیں، یہ اب جو ہیں یہ الگ ہیں اور تم لوگ الگ ہو. تو آگے آپ دیکھیں تو آیت نمبر 224 دیکھیں کہ اپنی قسموں کے باعث اللہ کے نام کو لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے، پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ مت بناؤ. یعنی اللہ کا نام تم غلط کاموں میں مت استعمال کرو. بعض نادان قسم اٹھا لیتے تھے کہ ماں والدین سے کبھی بات نہیں کریں گے، اب گناہ کا کام ہے. اپنے بھائی سے قطع تعلق کر لیں گے، یا جی ہم جھوٹی گواہی ضرور دیں گے، تمہارا بڑا ساتھ دیں گے، ہم جھوٹی گواہی دیں گے. پھر قسموں کی وجہ سے نیکی کرنے سے ظاہر رک جاتے تھے. اور حدیث شریف کیا کہتی ہے، اگر تم کسی کام کی قسم اٹھا لو، پھر اس میں دوسرا نیک کام تمہارے سامنے آئے تو تم قسم کو توڑ دو، اس کا کفارہ ادا کر دو، لیکن نیک کام کر ڈالو. تو اللہ کی نام کو جو ہے ان کاموں پر تم آڑ مت بناؤ. اللہ تمہاری بےہودہ قسموں پر تم سے مواخذہ ہی نہیں کرے گا. 225 مگر ان کا ضرور مواخذہ فرمائے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا. نے سوچ لی کوئی قسم، لیکن اللہ تعالیٰ پھر تمہیں بخش دے گا. لیکن جب تم ان کے اوپر بالکل پکے ہوگے تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں تمہیں معاف فرمائے گا. 226 اچھا، یہ سارا کا سارا جو ہے یہ پھر اب طلاق اور اس میں آ رہا ہے کہ کتنا ٹائم ہوگا عدت کا. 4 مہینے 10 دن ہر جگہ جو ہے آیا ہوا ہے، اور طلاق سے ریلیٹڈ یہ سارے مسئلے مسائل ہیں. آیت نمبر 232 دیکھیں تو اس میں بھی وہی ہے، طلاق کی عدت آئی ہوئی ہے. اور پھر آگے جو ہے رضاعت کا ذکر آ جاتا ہے. اور پھر آیت نمبر 234 میں ہے کہ جو تم میں سے فوت ہو جائیں، اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، تو وہ 4 ماہ 10 دن روکے رکھیں اپنے آپ کو. اور اس کے بعد اگر کوئی ان سے شادی کرنا چاہتا ہے 235 میں، تو کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں کہ وہ عدت کے درمیان بھی اگر وہ اپنا ارادہ ظاہر کر دے، اور اگر چھپا لے بعد میں کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مہر کا بتایا کہ مہر جو ہے وہ ادا کرنے کا. آیت نمبر 236 میں مہر سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ اگر مہر نہیں بھی مقرر کیا ہے تو وہ اور طلاق دے دی ہے تو مناسب خرچہ ضرور دے دے اپنی حیثیت کے مطابق. پھر آگے آیت نمبر 238 دیکھیں کہ سب نمازوں کی محافظت کیا کرو، کہ ساری نمازیں امپورٹنٹ ہیں، بالخصوص درمیانی نماز کی. تو درمیانی نماز کیا ہے؟ نماز کی تو بے شمار حدیثیں ہیں کہ نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے، یعنی اتنا بڑا فرق ہے. یہ دین کا ستون ہے، مومن کی معراج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف پہ نمازیں تحفے میں ملی امت کے لیے. تو امتیوں کے لیے معراج کیا ہے؟ ہم تو نہیں وہاں جا سکتے. امتیوں کے لیے معراج کیا ہے؟ کہ وہ نماز پڑھ لیں، وہ ان کے لیے معراج قرار دی گئی. حدیث کیا ہے کہ جو نماز پابندی سے ادا کرے گا قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور ہوگی، اس کے ایمان کی واضح دلیل ہوگی، اس کے لیے نجات کا باعث ہوگی. اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی اس کے پاس نہ نور ہوگا، نہ اپنے ایمان کی کوئی دلیل، نہ بخشش کا کوئی وسیلہ، نہ حشر کا جو اس کا جو حشر ہے وہ قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف ان کے ساتھ ہوگا.
اچھا، درمیانی نماز سے مراد آپ بھی کسی ذہن میں بھی آ رہا ہو کہ اثر ہی ہے جو بالکل درمیان میں پڑتی ہے، بیچ میں، اور حضرت علی علیہ السلام، عائشہ رضی اللہ عنہما کے قول بھی یہی ہیں۔ جب غزوہ خندق ہوئی، عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، تو آقا علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ ان کفار کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں درمیانی نماز پڑھنے سے مصروف رکھا۔ یعنی یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ تو ساری ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر درمیانی نماز کا آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت دی ہوئی ہے کہ جب خوف کا وقت ہے تو نماز خوف کا بھی آگے ذکر آ جائے گا، اور جب دشمن سے کسی طرح کا اندیشہ ہو تو اتنی آسان کر دی گئی ہے کہ پیدل چلتے چلتے یا سواریوں پر بیٹھے بیٹھے جدھر بھی ہو نماز ادا کر ڈالو۔ پھر آگے آ جاتا ہے کہ آیت نمبر 239 میں یہی آ رہا ہے کہ حالت خوف میں ہو یا پیدل ہو نماز پڑھ لیا کرو، حالت امن میں آ جاؤ تو انہی طریقوں پہ اللہ کو یاد کرو۔ تو حالت خوف کی نماز الگ ہے، ایک صف آگے ہے ایک صف پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اور جب وہ اور ساتھ اپنے ہتھیار رکھنے ہیں وہ نہیں ہوتا، وہ نمازیں ان کی ہوں گی۔ اس کے بعد 240 میں ہے کہ تم میں سے جو لوگ فوت ہوں اور بیویاں چھوڑ جائیں، ان پر لازم ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے 1 سال کا خرچہ اپنے گھروں سے نہ نکالنے جانے کی وصیت۔ پہلے سال بھر کا ہوتا تھا، تو اس طرح سے یہ ہیں آیتیں۔ اچھا، اب آیت نمبر 241 دیکھیں، طلاق یافتہ عورتوں کو بھی مناسب طریقے سے خرچہ دیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا خیال رکھا ہے ہر مخلوق کا کہ اگر الگ بھی کر دیا ہے تو ان کا خیال تم نے رکھنا ہے، ان کو مناسب طریقے سے تم خرچہ ضرور دے دیا کرو۔ آیت نمبر 243 ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اللہ نے حکم دیا انہیں مر جاؤ سو مر گئے، پھر زندہ فرمایا، اور بے شک اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے۔ اچھا، تو آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 244 کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قیام امن اور تکریم انسانیت کے تحفظ کے لیے جنگ کرو، اور کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ اچھا، یہ جو آیت نمبر 240 بھی گزری ہے نا، 1 سال کا خرچہ، تو یہ ابتدائی اسلام میں جو بیوہ کی عدت 1 سال ہی تھی، پھر یہ منسوخ ہو گیا، اب 4 مہینے 10 دن کا ہی آتا ہے۔ پھر اچھا، آیت نمبر 243 جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھی ہے کہ ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے گھروں سے باہر نکلے، تو اس میں کسی قوم کا تعین نہیں آیا ہے کہ کس قوم کے لیے، صرف عبرت کے لیے کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ ایک یہ بھی چیز ہے کہ جیسے کرونا پھیل گیا تھا، اب وبا پھیل گئی تو وبا کے ڈر سے بہت سارے لوگ نکل گئے کہ جو نکلو یہاں وبا پھیل گئی ہے، تو اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ بھی تو ایک خوف کی حالت ہے نا کہ وہ موت کے ڈر سے نکل رہے ہیں، تو موت سے بچ کے تو کوئی نہیں جا سکتا، اور وہ جہاں وبا پھیل جائے وہاں سے باہر نہ نکلو، اور جہاں کا پتہ چل جائے وہاں پر اندر داخل نہ ہو، کیونکہ آپ خود کیریئر بنیں گے، اگلے کے لیے پرابلم بنیں گے، اور آپ کی موت کا اگر وقت آ گیا، اگر آپ کیریئر بن چکے ہیں تو کہیں اور جا کے بھی آپ نے مرنا ہی ہے۔ تو اگر اللہ کے اوپر توکل کر کے جہاں وبا پھیلی ہے وہیں پر رہیں کہ بس اب ہمیں جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے وہ والی وارث ہے، اگر ہمیں مرنا ہوا تو چلیں اسی طرح ہمیں شہادت کی موت مل جائے گی، ورنہ اگر ٹھیک ہونا ہوا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس سے یہ بھی ایک جو ہے وہ مراد لی جا سکتی ہے، اور یہی اس میں لکھا ہوا بھی ہے۔ اچھا، آیت نمبر قرض حسنہ کا ذکر آ رہا ہے، قرض حسنہ دے تو پھر اس کے لیے کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ اب قرض حسنہ جو ہے نا، ایک آپ حدیث قدسی بھی آتی ہے نا کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو اور جب وہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ تو ایسی کوئی ضروریات نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا وہ بندہ آیا تھا نا، تو نے اس کو کچھ نہیں دیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ دیکھو تم اگر کوئی تمہارے پاس اپنی ضرورت لے کے آ رہا ہے تو وہ اللہ ہی کے کرم سے آ رہا ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ قرض حسنہ جو بھی ہم لوگ قرض حسنہ کا سب کو پتہ ہے کہ وہ پھر دے دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم سے ہو سکے واپس کر دینا ورنہ کوئی بات نہیں ہے، اپنے پاس رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کے صدقات کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، جو ہاتھ سے مراد اس کا وہ ہاتھ تو نہیں ہے، لیکن دست قدرت آتا ہے نا، یعنی اس کی قدرت اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کو پالتا ہے وہ، وہاں پر جب جاتے ہیں ہم انشاءاللہ جب جائیں گے تو وہاں پر ہمیں وہ بہت بڑی ہوئی بھی نظر آئے گی۔ اور اس بات پہ کفار کہتے تھے کہ ان کے اللہ کے پاس تو نعوذ باللہ کچھ ہے ہی نہیں، وہ مانگتا ہے قرض چاہیے اس کو، نعوذ باللہ، تو وہ اس طرح کی باتیں اس کے بارے میں
کہتے تھے. آیت نمبر 246 کہ علم ترا. اب دیکھیں یہ ایک اور اسٹائل ہے اللہ تعالیٰ کا. علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اب انسان یہ بات کس سے کہہ سکتا ہے؟ جس نے دیکھا ہے. کہ آپ نے نہیں دیکھا یعنی دیکھا ہے نا. یہ نہیں اگر کسی کوئی وہاں موجود ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے، تو ہم اس سے یہ کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتا، ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہاں رہے علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی آپ تھے تو آپ نے دیکھا تو تھا. ہم ریمائنڈ کرا رہے ہیں، ہم پھر سے ذکر کر رہے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا. یعنی کتنی اپنائیت سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ موجود تھے، آپ کو پتا ہے. ہم ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے اس وقت نہیں دیکھا تھا، ایسا ہوا تھا. جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جنگ کریں. نبی نے ان سے فرمایا کہ ایسا نہ ہو تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال ہی نہ کرو. اب بنی اسرائیل کے حالت تو انہیں پتہ تھی نا کہ ویسے بڑے بڑے دعوے وہ کرتے تھے، لیکن جب وقت آ جاتا تو پیچھے ہٹ جاتے تھے. اور حالت ہم لوگوں کی بھی وہی ہے، بنی اسرائیل والوں کی. تو ایسا نہ ہو کہ تم پھر قتال فرض کر دیا جائے، قتال ہی نہ کرو. کہنے ہمیں کیا ہوا ہے اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے اولاد سے جدا کر دیا گیا. سو جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے. اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. اچھا، یہ جو آیت نمبر 246 ہے تو اس میں ان کے جو پیغمبر تھے بنی اسرائیل کے، تو بنی اسرائیل کے جو پیغمبر تھے تو ان سے ان کے لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمیں آپ کوئی امیر مقرر کر دیں. وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے. تو ان کے لیے ایک یعنی انہوں نے پھر یہ سارے ڈائلاگ ہوا کہ تم لوگ پھر جاؤ گے، اگر کوئی جہاد فرض ہو گیا میں تم کر تو دیتا ہوں، لیکن جہاد فرض ہو گیا تو تم پیچھے نہ ہٹ جانا. تو آیت نمبر 247 میں آ رہا ہے کہ ان کے نبی نے ان سے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا. تو کہنے لگے اسے ہم پر حکمرانی کیسے مل گئی، حالانکہ ہم اس سے حکومت کرنے میں زیادہ حقدار ہیں. اسے تو یعنی دولت کی فراوانی بھی نہیں دی گئی ہے. تو ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر منتخب کر لیا ہے، اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرما دی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی سلطنت عطا فرماتا ہے. اچھا، یہ جو واقعہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 1000 سال یا 1100 سال پہلے کا، موسیٰ علیہ السلام کی تقریباً 300 سال کے بعد کا یہ واقعات ہے. سارا ضیاء القرآن کا ہی ہے. عمالقہ کی جو قوم تھی جس کا پیچھے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، فلسطین کے اکثر حصوں پر یہ قابض ہو گئے تھے اور بنی اسرائیل راما کے علاقے میں محصور ہو گئے تھے. تو اس وقت کے نبی اور حکمران حضرت سموئیل علیہ السلام تھے اور وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے. عمالقہ کی ایذا رسانیاں بہت زیادہ تھیں. ان کے اگینسٹ بنی اسرائیل چاہتے تھے اپنا ایک کھویا ہوا اقتدار واپس لیں. تو انہوں نے بار بار حضرت سموئیل علیہ السلام سے عرض کی کہ بھئی ایک سردار کا سوال کیا. انہوں نے جب ان کو بتا دیا کہ طالوت تمہارے لیے مقرر ہو گئے تو انہوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ شخص تو اس طرح کے ہیں. اور اچھا پھر ان کو پوچھا کہ اچھا اس کی پہچان کیا ہوگی، اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر امیر مقرر ہے تو اس کی کیا پہچان ہوگی، ہم کیسے اس بات پہ یقین کریں. آگے آیت دیکھیں 248. ان کے نبی نے ان سے فرمایا اس کی سلطنت کی نشانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مقرر ہوا، اس کی نشانی کیا، تمہارے پاس صندوق آئے گا. اب یہ دیکھیں تابوت فی سکینہ، یعنی تابوت سکینہ آئے گا. تابوت سکینہ تمہارے پاس آئے گا، سکینت کا سامان ہوگا اس میں تمہارے لیے، سکون قلب کا. کچھ عالم، اب یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے باقیات ہوں گے، چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے. اور اسے فرشتوں نے تحملہ الملائکہ، اٹھایا وہ ہوگا فرشتوں نے. اور اگر تم ایمان والے ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے. اب یہ تو ان کے لیے آیت تھی، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد بھی لوگ تبرکات سے اگر منہ پھیرتے ہیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ابھی قرآن پاک کی کلاس سے اٹھیں اور کہہ رہے ہیں تبرکات کو چھوڑنا بھی غلط ہوگا، تبرکات کو رکھنا بھی غلط ہوگا، اس کی کیا اوتھینٹسٹی. تو یہ آیت صاف بتا رہی ہے تابوت سکینہ کا نام آ رہا ہے، اس کے اندر کیا ہے اس کا نام آ رہا ہے کہ یہ اتنا متبرک ہے کہ اس کو فرشتے اٹھا کے لا رہے ہیں. اور ان تبرکات کا یہ جو تھی تابوت سکینہ، یہ عمالقہ قوم سے چھین کے لے گئی تھی. تو عمالقہ قوم نے اس کو لے لیا تھا. یہ بڑی سخت قوم تھی. اور یہ جو تھے تابوت سکینہ، کہتے ہیں آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا، بعض کا یہ کہنا ہے. اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں اچھا یہ اور یہ ساری اس میں اچھا یہ تو وہ چیزیں تھیں جو ان انبیاء کے یوز میں تھیں چیزیں، ان کے جسم میں اطہر کے حصے نہیں تھے. تو آج جب جس میں اطہر کا حصہ، منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی چیز، ناخن مبارک بھی بعض کے یہاں ہیں، دندان مبارک بھی لوگوں کے یہاں ہوتا ہے، بے شمار تبرکات لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، زلف مبارک، ریش مبارک، اتنی سارے تبرکات ہوتے ہیں.
تو وہ کیا ہے پھر؟ یہ تو پچھلے انبیاء کے چھوڑے ہوئے یہ تھے. اب تابوت سکینہ تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، حرمت اس کی نہیں رہی، وہ اٹھا لیا کہاں ہے؟ آج تک یہودی قوم اس کو ڈھونڈ رہی ہے. اور ہمارے پاس تبرکات بہت سے گھروں میں موجود ہیں، ان کو پھر لوگ بدعت اور شرک کا فتویٰ نافذ کر دیتے ہیں. تو کیا وہ یہ آیت نہیں پڑھتے تابوت سکینہ کی؟ یہ صندوق میں کیا تھا اس کو نہیں دیکھتے؟ اور یہ کوئی یہ آیت میں لکھا ہوا ہے نہ، اگر آپ ترجمہ نہ بھی دیکھیں تو آیت میں سب سمجھ آ رہا ہے. تفسیر کو چھوڑ دیں تب بھی آیت میں سب کچھ، اس میں تبرکات تھے، باقیات تھے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے، اور ملائکہ اس کو لے کر آ رہے ہیں، اور یہ نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب کس طرح لا رہے ہیں؟ اب چاہے وہ بیل گاڑی میں آ رہا ہو، ٹھیک ہے، یا پھر فرشتے اٹھا کے ہی اس طرح سے لائے ہوں، کس طرح سے لائے یہ اب جو ہے اس کا نہیں پتا. بہرحال آیت نمبر 249 اور 250 اور 251 یہ پورے ایسے ہیں کہ اگر ان کو ایسے ہی پڑھ لیں نا تو ان میں ساری چیزیں موجود ہیں. پھر جب طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو لے کر شہر سے نکلے وہ، تو انہوں نے فرمایا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، اس نہر میں سے پانی جس نے پیا وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا، جو اس کو نہیں پیے گا وہی میری جماعت سے ہوگا، مگر صرف چلو بھر جو ہے وہ پی لیں تو اس پر کوئی حرج نہیں. تو چند لوگوں کے سوا باقی سب نے پانی ڈھیر ڈھیر پی لیا کہ ان کی حالت ہی نہیں رہی. ان کا ہم تو نہیں جا سکتے، ہم جالوت کی فوجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور جو یہ لوگ یقین رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف پانے والے ہیں، کہ کئی مرتبہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت غالب آ جاتی ہے. یہ جو حضرت طالوت علیہ السلام تھے یہ اللہ تعالیٰ کی آگے دعا مانگنے لگے کہ اللہ تعالیٰ بھی تو تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں تو اب کیا ہوگا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ دینے کو تیار ہیں. اور بعض اوقات کم ہوتے ہیں ایمان والے لیکن وہ جو ہیں وہ حاوی آ جاتے ہیں. تو پھر اس طرح ان کی ڈھارس اللہ تعالیٰ نے بندھائی. پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابل ہوئے تو عرض کرنے لگے اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر میں وسعت اور رضانی عطا فرما، ثابت قدم رکھ. پھر انہوں نے ان جالوتی فوجوں کو اللہ کے امر سے شکست دی. حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. حضرت داؤد علیہ السلام بیچ میں کیسے آئے؟ یہ لوگ جب قافلہ جا رہا تھا، داؤد علیہ السلام بکریاں چراتے تھے تو وہ راستے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے. تو اور اس وقت وہ بیمار بھی تھے اور دبلے پتلے سے اور چھوٹے سے تھے، کوئی بہت ایسے نہیں تھے کہ اونچے ڈیل ڈول کے ہوں. تو انہوں نے راستے میں سے نا 3 پتھر اٹھا لیا. طالوت نے جب کہا کہ جو جالوت کو مارے گا اس کو اپنی بیٹی نکاح میں دوں گا، آدھی سلطنت بھی دے دوں گا. تو انہوں نے اس لالچ میں نہیں کیا تھا، وہ تو ظاہر اللہ کے پیغمبر تھے. تو انہوں نے جو تھا وہ پتھر، منجنیب تھی بہت بڑی، اس سے پتھر پھینکے تو ان کی فوج کے جالوت بھی مر گیا اور 30 اور جو آدمی تھے وہ مر گئے. اور کافی عرصے کے بعد اور پھر طالوت علیہ السلام نے ان کی شادی اپنی بیٹی سے کی، آدھی سلطنت دے دی. کافی عرصہ وہ جو ہے طالوت زندہ رہے اور پھر ان کا انتقال ہوا اور پوری کی پوری سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی. اور یہ بھی ان انبیاء میں سے ہیں جن کو پوری سلطنت بھی تھی، بادشاہت بھی تھی اور ان کو نبوت سے بھی سرفراز کیا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آیتیں ہیں، ہم اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سچائی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آپ پہ پڑھتا ہوں، بے شک آپ سچے رسولوں میں سے ہیں. بے شک. یہ ہو گیا ہے سیکنڈ سپارہ کمپلیٹ. اور اب جو ہے تیسرا سپارہ ہے اور سورہ بقرہ رہتی ہے تھوڑی سی. اب آپ بتائیں اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اچھا، پارہ نمبر 3 ہے تلک الرسل. تلک الرسل یعنی یہ سارے رسول. اچھا، اس میں پارہ نمبر 3 میں جو یہ مضامین ادھر تک کے ہیں، سورہ بقرہ تک کے، انبیاء کے خصائص بیان کیے گئے، آقا علیہ السلام کی فضیلت بیان کی گئی، کتاب اللہ کی فضیلت بیان کی گئی. پھر نمرود بن کنعان سے مکالمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، مردوں کو زندہ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اخلاص پر صدقہ، دکھاوے کا صدقہ، ردی چیز کا صدقہ، سب چیزیں اس میں ایکسپلین کی گئی ہیں. ربا کی حرمت آ گئی ہے، سود خور کا ذکر آ گیا، سود پر کیا وعید آئی ہے یہ آ گیا، مالی معاملات، ادھار کا طریقہ، ادھار کی یعنی میعاد کیا ہوگی، تجارت. اور ادھار ہم لوگ تو ایسے ہی لین دین کر لیتے ہیں ادھار کا، لیکن اس کے لیے باقاعدہ ڈاکومنٹیشن کی انسٹرکشنز آئی ہیں. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپس کی وہ خراب ہو جائے گی، وہ کہیں ہم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل کلیئر کٹ بتا گیا ہے کہ اگر کوئی تمہارا ساتھ کوئی زیادتی بھی ہو جاتی ہے اس ادھار کی واپسی پہ تو تمہاری بھی بددعا قبول نہیں ہوگی، دعا ہی نہیں قبول ہوگی کیونکہ تم نے بھی نہیں مانا تھا. اچھا، تلک الرسل، بعض
یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر۔ اب پیچھے آ رہا تھا کہ تمام ہم انبیاء پہ کوئی فرق نہیں کرتے، پیچھے ایک آیت آئی تھی ہم انبیاء میں کوئی فرق نہیں کرتے، یہاں یہ آ رہی ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، ٹھیک ہے؟ تو وہ فرق کرنا ایک الگ چیز ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی وہ ایک الگ چیز ہے۔ آقا علیہ السلام کی فضیلت کو تمام انبیاء نے مانا، ان میں سے کسی نے اللہ سے براہ راست کلام فرمایا اور کسی کو درجات میں سب پر فوقیت دے دی۔ کلام کس سے فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور سب پر کس کو فوقیت دے دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا کی، ہم نے پاکیزہ روح کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان رسولوں کے پیچھے آنے والے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد کبھی بھی نہ جھگڑتے، مگر انہوں نے اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوا تھا، اس اختیار کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے اس میں اختلاف کیا، کچھ ایمان لائے، کچھ نے کفر اختیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو کیا کرتا؟ کبھی بھی وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی کھلا چھوڑا، ورنہ شیطان کو ہی نہ کھلا چھوڑتا سب کو ہدایت یافتہ کر دیتا۔ شیطان کو بھی کھلا چھوڑا، نفس کو بھی کھلا چھوڑا۔ اب نفس کو قابو کرنے کا انسان کو کہا ہے کہ تم خود اس کو قابو کرو، اگر نہیں قابو کرو گے تو پھر شیطان اس پہ وار کرے گا، اور جب تم نفس کو خود قابو نہیں کرو گے تو پھر ہم تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے، پھر تم جس طرف چاہو نکل جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو کبھی باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو آزادی وہ لوگوں کو عطا فرماتا ہے، اب لوگ اس کو جس طرح یوز کریں گے ان کا معاملہ ہے، انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت یا گمراہی جو ہے وہ اپنے ہی وجہ سے لیتے ہیں۔ اے ایمان والو، جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب خرید و فروخت کوئی کام نہیں دے گی، نہ دوستی کام آئے گی۔ اب یہ دوستی کام نہیں آئے گی تو آگے لکھا ہوا ہے والکافرون هم الظالمین ظالمون، کہ کافروں کا ذکر ہو رہا ہے کہ کافر لوگوں کو دوستی کام نہیں آئے گی۔ ایمان والوں کی تو جگہ جگہ آتا ہے، ایمان والوں کو ایمان والے سپورٹ کریں گے، لیکن کافروں کے لیے ان کی دوستی کام نہیں آئے گی، اور یہ کافر ظالم ہے۔ آگے بھی آ گیا کہ کافروں ہی کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ اب آگے دیکھیں، یہ سب سے بڑی جو آیت قرآن پاک کی سردار ہے آیتوں کی، آیت الکرسی، آیت الکرسی کا ذکر آ گیا۔ آیت الکرسی جو ہے وہ کتنی لمبی آیت ہے، اور اس میں اعظم جو ہیں وہ استعمال کیے ہوئے ہیں، آئے ہوئے ہیں۔ تو اس میں کیا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یا حیو یا قیوم، حیو یعنی زندہ رہنے والا، قیوم قائم رکھنے والا، جس کی وجہ سے چیز قائم رہتی ہے دنیا۔ اچھا، اب نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اب حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو نازک فرمایا کہ دو نازک سی شیشے کی بوتلیں لے کر بیٹھ جائیں۔ اب وہ بیٹھے رہے، جب اونگ آئی تو وہ شیشے کی بوتلیں آپس میں ٹکرائیں اور وہ ٹوٹ گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اونگ آتی ہوتی تو دنیا، اتنی بڑی دنیا کا جو نظام درہم برہم ہوتا ہے، ٹوٹ ٹاٹ کے یہ ستارے، یہ چاند، سب ایک خاص اس میں گردش کر رہے ہیں، یہ تو سب درہم برہم ہو جاتا۔ تو وہ ہستی وہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ آگے جو آیت ہے نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور کون ہے جو شفاعت کر سکے اس کے پاس الا باذنہ، مگر صرف جس کے پاس اذن ہوگا، اس کے اذن کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر کون ہے جو سفارش کر سکے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا، جس کو اذن ہوگا، اور آقا علیہ السلام سب سے اونچائی پر ہیں جن کو اذن عام ہوگا شفاعت کا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دفناتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری شفاعت کروائے گا۔ تو شفاعت کے لیے جس کو حکم ہوگا، قاری حضرات، حفاظ، شہداء، اگر وہ بالکل صحیح ہیں تو وہ بھی جو ہے سفارش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کون ہے جو سفارش کر سکے سوائے اس کے جس کو اللہ حکم دے، اور جو مخلوقات کے سامنے ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے یا ہونے والے وہ سب جانتا ہے، عالم الغیب ہے وہ۔ اچھا، اس کے لیے حفاظت کوئی دشوار گزار کام نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 256 میں کیا آ رہا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، دین میں کوئی زبردستی ہے ہی نہیں، یعنی آپ کسی کا دل نہیں، دل سے اگر کوئی ہو رہا ہے دین پہ آ رہا ہے تو الگ بات ہے، آپ کسی کو پرفورس یعنی خنجر دکھا کے جو ہے وہ دین پہ نہیں لا سکتے، وہ اپنی مرضی سے آئے گا تو آئے گا۔ اور ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے، اور اگر یعنی کسی نے کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ناممکن ہے، اور اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے۔ 257
اور وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور کافر کون ہیں؟ جن کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کے تاریکیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا جب ذکر آتا ہے تو یہی آتا ہے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اپنا جبہ مبارک لے کے، اور وہاں انہوں نے سرچ کیا کہ بھئی وہ کہاں ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ، تو لوگوں نے پوچھا وہ جو جب سب روتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں، اور جب سب ہنستے ہیں تو وہ روتے ہیں، وہ جو دیوانے سے ہیں، مطلب بدسود تھے، وہ اللہ کی راہ میں کھوئے ہوئے تھے، اور ان کو تکلیف یہ ہوتی جس چیز پہ یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں اصل میں اس میں ان کے لیے بربادی ہے، اور جس چیز پہ یہ ہنس رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں اصل میں اس کے پیچھے ان کے لیے جس چیز پہ یہ غمگین ہو رہے ہیں وہ ان کے لیے اچھی ہے۔ اس بات کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ دیوانے ہیں، حالانکہ وہ جذب کے اپنے اونچے ترین لیول پہ تھے۔ پھر آیت نمبر 258، یہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ الم ترا، پھر کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے جو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سلطنت دی تھی ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا۔ اب یہ نمرود سے مکالمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آ رہا ہے، یہ وہ مکالمے ہیں جس سے پہلے بارش کتنی تیز ہو گئی ہے، جس سے پہلے یہ مکالمہ ہوا، اس کے بعد آگ میں ڈالا گیا۔ تو اور انہوں نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، مار بھی دیتا ہوں۔ دو اس نے بلایا، ایک آزاد تھا جس کا کوئی گناہ نہیں تھا اور اس نے رہائی ہونا تھا، دوسرا وہ تھا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، اس نے جس کو یعنی سزائے موت ہو چکی، اس سے کہا کہ تم آزاد ہو، دوسرے والے کا اس نے قتل کر دیا۔ اس نے کہا یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں نعوذ باللہ۔ تو اب جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت ہی پیاری بات کہی کہ بے شک میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ اب آگے یہیں پر آتا ہے وہ مبہوت ہو کے فَبُہِتَ الَّذِی کفر، کہ وہ کافر دہشت زدہ ہو گیا کہ یہ کام تو میں ہرگز کر ہی نہیں سکتا جتنا بھی کچھ کر لوں۔ پھر کیا آ رہا ہے آیت نمبر 259 میں کہ اس شخص کو نہیں دیکھا کہ یا جو ایک بستی سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، اس نے کہا اللہ ان کی موت کے بعد کیسے زندہ فرمائے گا۔ اب یہ زیادہ تر تو سب اس پہ متفق ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہاں پر ذکر ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں کوئی یعنی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کا سب کا اتفاق ہمارے علماء کا اسی چیز پر ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر 259 میں، کہ جب وہ گزرے تو انہوں نے یہ مطلب یہ حیرانی ان کی اس لیے نہیں تھی کہ ان کو یقین نہیں تھا، لیکن یہ کہ کیسے ہوگا، یہ اتنا بالکل برباد ہو چکی ہے بستی، تو کیسے ہوگا سب کچھ، بالکل اسی طرح جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسے زندہ ہوگے سب، تو وہ 4 پرندوں کا ذکر آیا، تو وہ اس لیے نہیں تھا کہ یہ کوئی شک تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا، اور جب وہ 100 سال کے بعد اٹھے تو یہ سارا اسی میں ہے، آیت میں ہی ہے کہ وہ جب زندہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کب تک سوئے رہے، کتنے عرصہ یہاں ٹھہرے، تو انہوں نے فرمایا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں 100 برس رہے ہو، اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، کوئی باسی بھی نہیں ہوئی، ان میں انگور جیسی چیزیں بھی تھیں، گدھے کی طرف نظر ڈالو تو اس کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں، بالکل ختم۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب حکم کیا تو وہ سارا کا سارا گوشت اٹھا، ہڈیاں جڑی اور گوشت اٹھا، سب وہ پراپر بن گیا۔ اب یہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ اس وقت 40 سال کے تھے، 100 سال ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نیند کا غلبہ رکھا، تو جب یہ اٹھے تو یہ 40 سال ہی کے تھے، کیونکہ یہ تو ذرا سی دیری گزری تھی، اور یہ 100 سال سوئے۔ اب 100 سال کے بعد ان کا ذہن میں آیا کہ اب میں گھر واپس جاؤں تو گھر میں کوئی پہچان ہی نہیں۔ ایک بہت بوڑھی سی خاتون تھی، ان کو بتایا کہ میں عزیر ہوں، انہوں نے کہا کہ میرے عزیر کی تو ہر دعا قبول ہوتی تھی، تم دعا کرو میری ٹانگیں ٹھیک ہو جائیں۔ دعا کی، ان کی ٹانگیں ٹھیک ہو گئی، ان کا کہ ہاں تم تو وہی عزیر ہو۔ بیٹا ان کا 118 سال کا تھا، اور پوتے پوتیاں بھی بوڑھے تھے، یعنی یہ ان کا حضرت عزیر علیہ السلام کا تھا کہ جب واپس گئے تو اس طرح ان کے ساتھ ہوا۔ آیت نمبر 207 پھر، اور وہ واقعہ بھی یاد کریں، وہ اس قال ابراہیم، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی عرض کیا مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تم یقین نہیں رکھتے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، کیوں نہیں، یقین تو رکھتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں میرے دل کو سکون نصیب ہو جائے۔ تو 4 پرندوں کا کہا ان کو لے لو، ذبح کر کے ان کا ٹکڑے الگ الگ کر لو، بعض جگہوں پہ آتا ہے بالکل قیمہ بنا کے مکس کر لو، 4 پہاڑوں پر جا کے ان کی چوٹیوں پر رکھ دو، جب تم بلاؤ گے تو وہ سارے کے سارے جمع ہوئے ہر پہاڑ پر سے، اور وہ ان کے پاس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔
اچھا، یہ جو نمرود جو پیچھے نمرود جو ان کے ساتھ مکالمہ ہوا، یہ عراق کا بادشاہ تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور اس طرح سے اس کا اچھا پھر آگے آیت نمبر 261 دیکھیں کہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کی مثال کیسی ہے کہ انہوں نے ایک دانے کی سی مثال ہے جس سے 7 بالیاں ہوگی، پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، 700 گنا یعنی ہو گئے، پھر اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے، یعنی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، صدقات خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 100 گنا بھی ہو سکتا ہے، 7 گنا بھی ہو سکتا ہے، 700 گنا بھی ہو سکتا ہے، پھر اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کیے ہوئے کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں نہ اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور قیامت کے دن ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ جو آیت نمبر 261 ہے، اس کی روح سے جو ہے نا، کیونکہ زراعت کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے، تو یہ بھی ضیاء القرآن میں ہی لکھا ہوا ہے کہ زراعت کا پیشہ جو ہے سب سے اعلیٰ قرار دیا گیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا زمین کی تہوں سے اپنا رزق تلاش کرو، زراعت فرض کفایہ ہے، ظاہر ہے اس سے تو لوگوں کی وہ بنی ہوئی ہے نا، کھانا پینا سب جڑا ہوا ہے۔ لوگ اگر اس طرف سے غفلت برتے ہیں تو امام وقت کو چاہیے لوگوں کو جبرن کاشتکاری کی طرف راغب کرے، باغات اور درخت لگانے کا بھی حکم دیا، یعنی اتنا امپورٹنٹ ہے، کھانا پینا لوگوں کے اس کے ساتھ ہے۔ اچھا، آیت نمبر 262 ہے کہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر اذیت نہیں دیتے۔ جنگ تبوک میں کیا ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے 1000 دینار لے کے آقا الاسلام کے پاس آئے، آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، اب عثمان جو کچھ کرتا رہے اس کو نقصان اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، عثمان کی آج کے دن کی قربانی اللہ فراموش نہ کرنا، اتنی ان کی خوشی ہوئی جو وہ لے کر آئے ان کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ پھر آیت نمبر 263، سائل سے نرمی سے گفتگو کرنا، درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر جس کے بعد دل آزاری ہو۔ اب بعض اوقات ہوتا ہے نا، مانگنے والا پیچھے لگ جاتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، اور تکلیف بھی ہوتی ہے، انسان اس کو کیا کہے، اچھا نہیں لگتا، کہ بہرحال اس کی پوزیشن الگ ہے، اور خوف بھی آتا ہے کہ کوئی بھی اس کی جگہ ہو سکتا تھا، تو بس یہی ہے کہ کسی طرح سے چپ کر کے انسان نرمی کی بات کہہ دے، جتنا ہو سکے کر دے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات احسان جتا کر دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کیا کرو جو مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ روز قیامت پر۔ اس کی مثال چکنے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو تو وہ پھر زوردار بارش ہو تو وہ صاف ہی ہو جائے، یعنی نیکی صاف ہو جائے اس کی۔ اچھا، آگے آیت نمبر 265 ہے، جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے باغ کی سی جو اونسی سطح پر ہو، زوردار بارش ہو تو دگنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو ہلکی سی شبنم اور پھاڑ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی فرمودات ہیں جو ایک ایک کر کے ہم لوگ پڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر آگے آ گیا 266، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا اس کے پاس کھجوروں انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اسے بڑھاپا آ پہنچے، اس کی اولاد بھی نہ تباہ ہو، اور باغ پہ ایک بگولا آ جائے اور اس میں آگ ہی آگ ہو، باغ جل جائے، تو اس کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ریاکاری والے کو اس کو کے لیے یہ مثال پیش کی ہے کہ ریاکاری اگر کرے گا تو اس کا یہ حال ہوگا کہ اس کی تمام جو پکی پکائی فصل ہے وہ سمجھے ختم ہو گئی۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، پھر خرچ کرنے والے کا آ گیا ہے کہ ایمان والو پاکیزہ کمائیوں میں سے خرچ کیا کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، خرچ کیا کرو اس میں سے، گندے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو، اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم اسے ہرگز نہ لو، اس سوائے اس کے کہ تم اس میں چشم پوشی کر لو۔ تو یعنی گندے مال کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راہ میں خرچ کرنے کے بجائے اچھے بہترین مال کو جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور شیطان تمہیں جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکے گا، کیسے روکے گا؟ تنگدستی کا خوف دلاتا ہے، بے حیائی کو حکم دیتا ہے، اور تم اللہ سے بخشش چاہو، پھر جسے چاہتا ہے دانائی عطا فرماتا ہے۔ 269، جسے دانائی عطا کر دی گئی اسے بہت بڑی بھلائی نصیب ہو گئی، اور بار بار یہی آیت آتی ہے نا کہ اللہ نے رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں، وہ ہمیں حکمت سکھاتے ہیں، اور اسی لیے پیچھے لا اکراہ فی الدین، کہ جبر کے ذریعے نہیں دین پھیلتا، اپنے تبلیغ کو آپ افیکٹو بنائیں، یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا بیہیویئر رکھیں کہ اگلا پھر جسارت نہ کرے اس محفل میں آنے کی۔
پھر تم جو بھی کچھ خرچ کرو، آیت نمبر 270، یا تم جو منت بھی مانو اللہ اسے یقیناً جانتا ہے۔ اب یہ منت ماننے کا ذکر ہے کہ منت ماننا غلط نہیں ہے۔ منت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ نے نفل مان لیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کا مان لیا، روزے کا مان لیا، پیسے کسی کو دینے کا غریب کو مان لیا، تو یہ سب تو منتیں یہ ہیں۔ ہاں اگر کوئی غلط قسم کی منت کسی نے، کوئی شرکیہ منت، وہ اس زمانے میں لوگ مانتے ہوں گے، لیکن مسلمان تو اسی طرح کی منتیں مانتا ہے۔ تو یہ منت کا ذکر آ گیا کہ یہ غلط نہیں ہے، جائز ہے۔ اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو گے یہ بھی اچھا ہے، دوسروں کو ترغیب ہوگی، اور اگر تم اسے دکھا کر یعنی مخفی رکھو گے اور وہ محتاجوں کو پہنچا دو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مخفی رکھو گے تب بھی بہتر ہے، اور اگر ظاہر کر کے دو گے تو اگر دوسروں کی ترغیب کی وجہ سے تم چاہتے ہو تو ظاہر کر کے دے سکتے ہو۔ اور جیسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کھلے عام دے دینی چاہیے کیونکہ فرض ہے، لیکن باقی صدقات خیرات ضروری نہیں آپ دکھا دکھا کے ہی دیں۔ ہاں آپ کی نیت دل میں یہ ہے کہ اور لوگ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، آگے آئیں، تو وہ دل کی نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اچھا، ان کا ہدایت یافتہ ہو جانا آپ کے ذمہ نہیں ہے، آیت نمبر 272۔ بلکہ آپ یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، یعنی آپ کا کام جو ہے آپ نے اپنا میسج پہنچا دیا۔ اب اگر وہ نہیں مانتے تو ہم آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کریں گے کہ آپ وہ ہدایت یافتہ اگر نہیں بھی ہوئے تو ہم آپ سے اس کا سوال ہرگز نہیں کریں گے۔ تو اچھا، انصار کے نا کئی رشتہ دار تھے جو اسلام نہیں لائے تھے۔ اب جب وہ اسلام لے آئے اور انصار ان کی مدد کرنا بھی چاہتے تھے، لیکن مسلمان وہ نہیں تھے، اس لیے وہ ہیزیٹیٹ ہوتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے بھی مسلمانوں کو حکم دیا کہ صدقات صرف مسلمانوں کو ہی دیں۔ تو اس آیت کریمہ سے حکم یہ ملا کہ صرف فرض صدقات جو ہے نا، کہ جو تم مال جو بھی خرچ کرو سو تمہارے اپنے فائدے میں، اللہ کی رضا کے سوا تمہارا خرچ کرنا مناسب ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی نے پھر فرمایا کہ جو صدقات آپ کی زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، یہی ہیں جو آپ کے اوپر فرض ہیں، اور یہ تو آپ نے کھلے عام یعنی یہ تو آپ صرف مسلمانوں کو دیں گے، لیکن نفلی صدقات اور خیرات غیر مسلم کو بھی دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ کفر کی وجہ سے انہیں بھوکا تو نہیں چھوڑا جا سکتا، یا بہت برے حالتوں میں ہیں تو آپ ان کو ایسی نہیں چھوڑ دیں گے، آپ ان کے اوپر خرچ کریں گے، لیکن زکوٰۃ اور صدقہ فطر یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں۔ تو آیت نمبر 273 آپ دیکھیں تو اس میں کیا آ رہا ہے کہ ان فقراء کا حق ہے، خیرات جو ہے، جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، یعنی وہ کسب معاش نہیں کر سکتے، وہ ہر وقت دین کے کاموں میں بزی ہیں، زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے، ان کی یعنی اتنا زہد اور ورع ہے کہ وہ صرف اپنے دین کے کاموں میں لگے ہوئے، اور وہ طمع سے باز رہنے کے باعث یعنی وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن لوگ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مالدار ہیں۔ تم انہیں ان کی صورت سے پہچان لو گے، وہ لوگوں سے بالکل سوال نہیں کرتے کہ کہیں گڑ گڑانا نہ پڑے مخلوق کے آگے، تم جو بھی مال خرچ کرو تو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ اصحاب صفہ کے بارے میں ہے، جو پہلی یونیورسٹی اسلام کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجہ مبارک کی بالکل سامنے صحابہ صفہ کا چبوترا ہے، اس پہ کہتے ہیں کہ 400 کے قریب جو ہیں یہ نادار صحابہ کرام جو تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے تھے، وہ بیٹھ کے قرآن و حدیث کا علم سیکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھپر ڈلوا دیا تھا، بہت ضرورت مند تھے لیکن مانگتے بالکل نہیں تھے، جو کچھ فقر و فاقہ اختیار کرتے تھے، اور وہاں پر یہ تھا کہ یہ سمجھیں کہ مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی تھی، تو ان کا کہ ان کے حال سے لوگ بے خبر ہیں، جبکہ یہ کسی کے آگے سوال کرنے سے ڈرتے ہیں، اور یہ ضرورت مند بہت ہیں، ان کے نہ کوئی گھر بار تھے نہ کچھ نہ، تو وہ یہاں پر تھے۔ آیت نمبر 274 میں کیا ہے کہ جو لوگ شب و روز اپنے مال پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں ان کے لیے رب کے پاس بڑا ہی اجر ہے، وہ نہ خوف ہوگا ان کے اوپر، نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعلانیہ بھی خرچ کر سکتے ہو اور چھپا کے بھی، یہ دل کی حالت اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر سود کے بارے میں آ گیا، اب بظاہر سود آ رہا ہو کسی کے پاس تو اس کو تو ایڈیشنل انکم آ رہی ہے، اور زکوٰۃ جا رہی ہے تو وہ تو گھر سے نکل رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ میں کہا ہے برکت ہے، اور سود میں کہا ہے کہ بے برکتی ہے۔ تو جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکیں گے، لیکن کس طرح کھڑے ہوں گے؟ جیسے شیطان نے ان کو چھو کر بدحواس کر دیا، اور کہتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی مانند ہے، حالانکہ تجارت اور سود میں کوئی ریزمبلنس ہے ہی نہیں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، اور آگے آیت نمبر 276 میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے، یعنی سود والے پیسے میں سے اللہ تعالیٰ برکت ہٹا دیتا ہے، صدقات کو بڑھا دیتا ہے، اور صدقے کے ذریعے مال کی برکت کو زیادہ کر دیتا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زکوٰۃ دو اور نماز قائم کرو اور ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو. اور اگر یہ 278 میں ہے کہ اگر سود میں کچھ رہ بھی رہ گیا ہے نا تو اب تم چھوڑ دو. اب اس کا حکم آ گیا ہے، تم نے پچھلے زمانے میں کیا تھا، کچھ باقی رہ گیا پیسہ، اس کو تم چھوڑ دو. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، آیت نمبر 279، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ پر خبردار ہو جاؤ. اور اگر توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال جائز ہے، تو نہ تم خود ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. پھر قرض دار کو مہلت دے دو، اور قرض دار تنگ دست ہو تو خوشحالی تک مہلت دے دو، اور تمہارا قرض کو معاف کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی اب غریب ہے، اس نے اگر لے لیا ہے قرض، تو اب اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ. اگر تمہارے پاس اتنا ہے کہ تم چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو. اگر وہ تمہیں ضرورت بہت زیادہ ہے، چلو وہ تھوڑا سا خوشحال ہو جائے، اس کی کچھ بہتر حالت ہو جائے، تب وہ تمہیں دے دے تو. اور اگر تم معاف کر دو تو بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی. اچھا 281 میں آ رہا ہے اس دن سے ڈرو جب تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. پھر 282 میں وہی چیز آ رہی ہے، قرض لکھ لیا کرو. قرض کا معاملہ کرو، لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا اسے چاہیے انصاف کے ساتھ لکھے، لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اسے لکھنا سکھایا. بعض جگہوں پر واقعی یہ ہوتا ہے کہ پارٹنرشپ ہو رہی ہے فرینڈز کی، وہ کہہ رہے ہیں یا تو میں مجھ پر اعتبار ہی نہیں ہے، تم اب یہ لکھواؤ گے مجھ سے کہ ہم لوگ یہ اس طرح کی ڈیلنگ ہوگی. اگلا سوچ رہا ہے کہ جی یہ ہم پر ٹرسٹ نہیں کر رہا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہے لکھنے والا انکار نہ کرے، وہ لکھے اس چیز کو. ورنہ کیا ہوگا کہ حدیث شریف میں یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرماتا ہے کہ تم لکھو اس کو ضرور. اور اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو پھر اس کے ساتھ اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو پھر وہ خود ہی ذمہ دار بھی ہوگا، اور اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی اس وقت، کیونکہ اس نے بھی اللہ کی بات نہیں مانی. تو یہ ساری گواہی اور یہ سارا میعاد کتنے میعاد کا ہوگا، یہ بہت لمبی یہ آیت ہے 282 میں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جو ہے وہ لکھ لیا کرو. اور اینڈ میں کیا آ رہا ہے، اور تمہارا یہ دستاویز تیار کر لینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے اور گواہی کے لیے مضبوط تر ہے. اور یہ اس کے بھی قریب تر ہے کہ تم شک میں مبتلا نہ ہو، سوائے اس کے کہ دست ایسی تجارت ہو جس کا لین دین تم آپس میں کرتے رہتے ہو، ڈیلی بیسس پہ کوئی ڈیلنگ ہو رہی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. 283 آیت آ گئی کہ اگر تم سفر پر ہو، کوئی لکھنے والا نہ ہو، تو پھر کچھ تم گروی رکھ لیا کرو. اور پھر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو جس کی دیانت پر اعتماد کیا گیا اسے چاہیے امانت ادا کر دے. آیت نمبر 284 ہے، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کے لیے. وہ باتیں جو تمہارے دلوں میں ہیں، خواہ تم انہیں ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا عذاب میں مبتلا کر دے گا. اچھا یہ آیت نمبر 284 ہے. تو اس کا جو ہے اور 285 کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر وہ اس آمن الرسول. اب یہ وہ والی آیتیں ہیں جو آخر کی جو دو بہت عظیم الشان آیتیں ہیں آمن الرسول سے جو شروع ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ روزانہ رات کو پڑھ کے سویا کرو. اور یہ کہا جاتا ہے کہ معراج شریف پہ یہ گفٹ کی گئی. یہ آخری دو آیات کسی اور رسول کو نہیں دی گئیں، اور ان کو پڑھیں تو گھر میں 3 دن تک شیطان نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اس کو پھر ہم لوگ صرف اگر میننگ ہی پڑھ لیں تو ہمارے لیے یہ بہت ہو جائے گی کہ وہ آمن الرسول، وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائے، یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائے، یعنی اس کی تصدیق کی جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. اور اہل ایمان نے بھی سب ہی اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور کہتے ہیں ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور عرض کرتے ہیں کہ ہم نے سنا، اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور ہم سب کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اور پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. جو اس نے نیکی کمائی اس کے لیے اس کا اجر ہے، جو گناہ کمایا اس پر اس کا عذاب ہے. اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ فرما. اے ہمارے پروردگار ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے پچھلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے پروردگار ہم تک اتنا بوجھ بھی نہ ڈال
جسے ہمیں اٹھانے کی ہمت نہ ہو، طاقت نہ ہو، اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ آج ہم یہیں تک کا رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اب کل ہم لوگ نیکسٹ جو ہم لوگ کریں گے تو